निकाह हो तो ऐसा हो कि जिसमें शरीयत की पहरेदारी हो, कुरान और सुन्नत की रोशनी हो, अमल की तहरीक व तरगीब हो, सादगी, शुस्तगी और शराफत हो, एक दूसरे का इज्जत व एहतराम और हर हाल में साथ निभाने का जज्बा हो। एक ऐसा ही मिसाली निकाह दारुल कुरानुल करीम पहिया आजमपुर दुबग्गा में 30 नवंबर 2022 को बाद जोहर हुआ, जिसमें जहेज के लेन देन से अमदन इस्तेनाफ किया गया। मुख्तसर लोगों ने शिरकत की और ताम में मदरसे के तलबा को शरीक किया गया। इस मौके पर मौलाना जहांगीर कासमी ने जो तकरीर की वो अवाम खवास तक पहुँचाना अपना अखलाकी फरीजा तसव्वुर कर रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून व क़ाला अल्लाहु तआला या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा वक़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वक़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा सदक़ल्लाहु रब्बुल आलमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी वसुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हक़्क़ु ज़ौजति अहदिना अलैहि फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तुतइमहा इज़ा तअमता व तक्सुहा इज़ा तसैत वला तज़रिबिल वजह वला तुक़ब्बिह वला तहजुर इल्ला फ़िल बैत औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी खुशी और सादत की बात है कि बहुत सादगी के साथ सुन्नत के मुताबिक निकाह हो रहा है, जब इस वक्त मुसलमानों के जो हालात हैं वो बहुत ही नागुफ्तबे हैं। निकाह को इन्होंने अपनी तबाही बर्बादी का ज़रिया बना दिया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता कि लोगों निकाह का ऐलान करो और मस्जिदों में निकाह करो ताकि उसमें इंसान भी शरीक हों, जिन्नात भी शरीक हों और अल्लाह के फरिश्ते भी शरीक हों। हुकूमत ने नाद में, मेरी हालों में और न जाने कहाँ कहाँ दरगाहों में और बारगाहों में करना शुरू कर दिया। नतीजा है कि जो निकाह की बरकतें थी वो ख़त्म हो गई। बहरहाल अल्लाह का उससे एहसान है कि हम लोगों ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और इसी के एक हिस्से में हम लोग यहाँ जमा हुए हैं और निकाह की सुन्नत के ऊपर अमल करने जा रहे हैं। उम्मुन निकाह से पहले कुरान की 3 आयत पढ़ी जाती हैं। ये 3 आयत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन फरमाई, किसी मौलवी ने नहीं मुतय्यन की। निकाह तो हकीकत में एक एग्रीमेंट है, आपस का कौल करार है कि फ़लाँ की लड़की का निकाह आपके साथ इतने 1000 रुपये मेहर पर इन वकील गवाहों की मौजूदगी में कर दिया, आपको कबूल है? कहा मैंने कबूल कर लिया, हो गया निकाह। लेकिन रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलों की तजदीद के लिए, फ़िक्र व ख़यालात की सफाई के लिए कि जहाँ पर 10-20 लोग जमा हो, खुशी का मौका हो, गम का मौका हो, तो कुछ तज़कीर हो जाए, कुछ नसीहत हो जाए और दिलों का जंग दूर हो जाए। इसे 3 आयत में अल्लाह से डरने की तारीफ़ फरमाई। ईमान वालो अल्लाह से डरो, जितना डरना चाहिए, जितना डर सकते हो डरो, ढीठ न बनो, ज़िद्दी न बनो, नाफरमान मुजरिम क्राइम करने वाले मत बनो। अल्लाह से डरो और इस बात की फ़िक्र करो कि तुम्हें मौत ना आए, मगर जब भी मौत आए तो ईमान पर आए। मरना हमारे इख्तियार में नहीं, जीना हमारे इख्तियार में। हम ऐसी ज़िंदगी गुजारें कि अगर इस कंडीशन में मौत आती है जीते जी या सोते सोते, तो पहले से हालात ऐसे कर ले कि सोते में भी अगर मौत आए तो हमारा खात्मा ईमान पर होना चाहिए। ये रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिदायत है, कुरान का फरमान ही है। दूसरी आयत में भी इंसान अल्लाह से डरो। तीसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया कि ईमान वालों अल्लाह से डरो और क़ूलू क़ौलन सदीदा, अपनी ज़ुबान का सही इस्तेमाल करो। ज़ुबान अल्लाह ने रहमत के तौर पर दी है, तो ज़ुबान से रहमती के अल्फाज हों, ज़हमत के, आज़ाब के, दिल आज़ारी के ना हो, दिलदारी के अल्फाज होनी चाहिए। अगर तुम ज़ुबान अल्लाह से डरोगे, ईमान लाओगे और ज़ुबान का सही इस्तेमाल करोगे तो युस्लिह लकुम अमालकुम, जैसे भी तुम्हारे अमाल टूटे फूटे हैं हम सबको फ्रेश करके कबूल कर लेंगे। व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ कर देंगे। और याद रखो, मन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेगा दुनिया की ज़िंदगी के अंदर, अल्लाह उसे बड़ी कामयाबी देगा। कामयाबी के लिए अल्लाह ताला ने क्लियर नहीं कहा, कहाँ, यहाँ या वहाँ,
دونوں جگہ کامیابی ہے۔ اس اطاعت فرما برداری یہی دارالعمل ہے۔ اگر یہاں ہم نے اچھے کام کیے ہیں تو اس کا بینیفٹ یہاں بھی اچھا ملے گا، وہاں بھی ملے گا۔ یہ قرآن حکیم کا آیات نکاح سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اس کا خلاصہ شارٹ کٹ یہی ہے، ہمارے اندر دل میں تقویٰ جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، ہم گناہوں سے، جرائم سے، کرائم سے اپنے آپ کو بچائیں، دل آزاری سے اور کسی کے ساتھ ظلم زیادتی سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے تعلق سے 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں۔ دلہن کے والد بھی تشریف فرما ہیں اور دولہا کے والد بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ عزیزم نوشا آج نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، ڈاکٹر سرفراز احمد رامے نا، نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو کم سے کم ہمارے بیٹوں کو، نکاح کرنے والے دولہاؤں کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم نے صرف دلہن قبول نہیں کیا بلکہ ذمہ داریوں کا ہار ہم نے قبول کیا۔ صحابہ آئے اور حضور سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ شادیاں کرتے ہیں مگر ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہم پر ہماری بیویوں کے کیا حقوق ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بیٹا ہمارا انجینئر ہو جاتا ہے، ڈاکٹر ہو جاتا ہے، لیکچرر ہو جاتا ہے، دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں لے لیتا ہے، مگر اس کو دین کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، پرسنل زندگی کے بارے میں اسے نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں بیوی کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے اور بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے پوری لائن کلیئر کر دی سوال کر کے، ما حق زوجۃ احدنا علی یا رسول اللہ، میرے آقا مجھے بتائیں ہم پر ہماری بیویوں کے کیا حقوق ہیں۔ آج کل بڑی بڑی شادیاں ہوتی ہیں، لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے کہ لوگ کہیں بھائی فلاں صاحب سید صاحب نے، سیٹ صاحب نے اپنی لڑکی کے اوپر 50 لاکھ روپے کا خرچہ کیا، بلرام پور گارڈن میں کیا۔ ماں کا انتظام نہیں ہوتا کہ دلہن کو بتایا جائے کہ تم جس ذمہ داری کو قبول کر رہی ہو یہ پھولوں کی سوچ نہیں ہے، بہت پرخار وادی میں جا رہی ہو، مگر دلہن کو بتانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ بہرحال یہاں پر ہم لوگ سب سامنے موجود ہیں، دلہن بھی سن رہی ہوں گی انشاءاللہ۔ رسول محترم سے پوچھا کہ ہم کو بتائیں کہ ہم پر ہماری بیویوں کے کیا حقوق ہیں، تو اللہ کے رسول نے بہت شارٹ کٹ 5 نکاتی فارمولہ پیش فرمایا، صرف 5 نکاتی فارمولہ آپ کے منہ سے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں دیکھو بیوی تمہاری شریک زندگی ہے، جیون پارٹنر ہے، جس معیار کا تم کھانا اپنی بیوی کو کھلانا، جیسا تم کھانا ویسا نہیں۔ ہم تو شوگر کے مریض ہیں، ہارٹ کے مریض ہیں، ہم تو ابلا کھائیں گے، ہم بیوی سے کہیں گے بیگم تم بھی ابلا ہوا کھاؤ، یہ نہیں۔ جس معیار کا کھانا شوہر کھائے اسی معیار کا اپنی شریک زندگی کو کھلائے۔ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، دوسری بات جس معیار کے کپڑے تم بنواؤ یعنی شوہر بنوائے اسی معیار کے کپڑے اپنی بیوی کے لیے بنوائے۔ تیسرا پیراگراف وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، خبردار کوئی مرد اپنی بیوی کے چہرے پہ ہاتھ مت اٹھائے۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ کا مطلب چہرے پہ ضرب لگانا، تھپڑ مارنا۔ کوئی مرد، اللہ نے حرام کیا ہے کہ کوئی مرد اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑے تھپڑ مار کر کے، خاص کر جو شریک زندگی کے 50% پارٹنر ہیں دونوں۔ بیوی ہماری نوکرانی نہیں کہ ہم پیر کی جوتیاں سمجھ کے ان کو ریل دیں، بلکہ جتنا حق مردوں کا عورتوں پر ہے اتنا ہی عورتوں کا حق مردوں پر ہے۔ 50% زندگی کے پارٹنر ہیں دونوں، لیکن ہمارا سماج عورتوں کو انتہائی ذلت رسوائی کے کگار پہ ڈال دیتا ہے اور اس سے ہر وہ کام کرواتا ہے جو اس کے اندر سکت نہیں ہوتی یا شریعت نہیں برداشت کرتی۔ ہماری بیٹیوں کے ساتھ، بہوؤں کے ساتھ یہ ناروا سلوک ہم لوگ کرتے ہیں۔ رسول نے فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، تیسری بات اپنی بیویوں کے چہرے پہ ہاتھ مت اٹھانا، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ چوتھی بات وَلَا تُقَبِّحْ، گالم گلوچ مت کرنا، بد کلامی مت کرنا۔ ہمارے یہاں مرد بیویوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں آپ سب جانتے ہیں، پوری کھلی ہوئی کتاب ہے، پاس پڑوس میں آپ دیکھیں گے، اگر پڑھا لکھا مہذب ہے تو مہذب انداز میں وہ اس کو عزت اتارتا ہے، اور اگر ننگا ہے تو وہ جوتم گسم مکملات پوری غزل دہرانا شروع کر دیتا ہے۔ ولا تقبح، بد کلامی مت کرنا۔ عورت کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے، جب تک وہ میکے میں رہتی ہے اپنے ابو کی خبر، اپنی امی کی خبر، چھوٹے بھائی بہنوں کی خبر، کھانا پکانا، گھرداری، دنیا داری، رشتہ دار آ گئے تو ان کی خبر گیری کرنا، کپڑے دھونا، گھر کی صفائی وغیرہ سب کچھ بیٹیاں کرتی ہیں۔ پاپا دوا کھا لیجیے، پاپا چائے لے لیجیے، ممی فلاں لے لیجیے، کرتے ہیں ہماری آپ کی بیٹیاں۔ اور جب شادی ہو گئی، اللہ نے شوہر جیسا تاجدار دے دیا، تب شوہر کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا۔ اللہ نے اولاد دے دی تو اولاد کے ساتھ اچھا سلوک، سسر اور ساس کے ساتھ اچھا سلوک۔ اب اگر 12 بجے شوہر آئے، 2 بجے آئے، 3 بجے آئے تو نوکرانی تو چلی جاتی ہے۔ یہ 24 گھنٹے کی جو جیون رانی بن کر کے آئی ہے، یہی نوکرانی کا کردار ادا کرتا ہے۔ ہماری آپ کی بیٹیاں اور بیویاں اور بہویں، ان کے ساتھ اگر اچھا سلوک نہ ہو، شوہر نے اللہ نے بچے دے دیے، بچے کے پخانہ پیشاب صاف کرنا، دودھ پلانا وغیرہ وغیرہ، بچے اسکول جانے لگے، ٹفن تیار کرنا، جوتے میں پالش کرنا، ڈریس تیار کرنا، ہوم ورک کرانا،
بیک کرنا، یہ سارا سسٹم عورت کے ذمہ ہے۔ اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ ہو تو دنیا کا اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑا جرم کوئی نہیں۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1444 سال پہلے فرمایا تھا وَلَا تُقَبِّحْ، خبردار بیویوں کے ساتھ گالب گلوچ مت کرنا، یہ شریف مردوں کا شعار نہیں۔ پانچویں بات، آخری بات، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نہ کرے، 100 مرتبہ خدا نہ کرے اگر میاں بیوی میں کچھ تن فن ہو جائے، تو میں ہو جائے، فیملی میٹر کو لے کر، بچوں کو لے کر، یا سسرال اور ددیال کو لے کر کے کچھ بھی ہو جائے، ساس بہو میں ہو جائے، بھاوج نند میں ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو مرد کا کام تو مرد تو دو چکی کے بیچ پاٹ کے بیچ میں آ جاتا ہے۔ ادھر ماں کی ممتا ہے، ادھر بیوی کی محبت ہے، دونوں کو سننا ہے، دونوں کو نبھانا ہے، کیسے زندگی گزارے گا؟ اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کے سلوک کا برتاؤ کرے، اپنی بیوی کے ساتھ بیوی کو اپنانے کی کوشش کرے اور یہ بتائے کہ دیکھو میری ماں ہے، میرے باپ ہے، میں ان کے ساتھ سخت کلامی کروں گا یہ بھی حرام، بد کلامی کروں گا یہ بھی حرام، ہاتھ اٹھانا یہ بھی حرام ہے، تو میرے جیون پارٹنر ہوں تو میرے لیے برداشت کر لیا کرو۔ شوہر محبت سے اگر غلام بنانا چاہے تو انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اس لیے 5واں پیراگراف بڑا عظیم ہے کہ اگر کچھ ناراضگی ہو جائے میاں بیوی کے اندر تو نہ تم گھر سے نکلنا نہ شریمتی کو گھر سے نکالنا، ایک ہی گھر میں رہ کر دونوں سمجھوتا کرنے کی کوشش کرنا۔ سمجھدار بیوی ہے روٹھے شوہر کو منا لے گی، سمجھدار شوہر ہے اگر غلطی پر ہے احساس ہوگا اپنی بیوی کو منا لے گا، اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر پھر خوشگواریاں پیدا فرمائے گا۔ یہ تو ہم مردوں کے لیے ہے۔ عزیزم ڈاکٹر سرفراز احمد کی طرف سے یہ ہدیہ ہے رسول اللہ کا ہم سب کے لیے کہ ہم سب اپنی بیویوں کے ساتھ، چاہے بیوی 20 سال کی جوان ہو یا 70 سال کی بوڑھی ہو، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور شریعت مطہرہ کا قانون ہے۔ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اگر آدمی تو ذہن نصیب، نہیں تو قیامت کے روز بہت ذلیل کر کے دونوں مونڈوں میں سے کوئی مونڈا اس کا جھکا دیا جائے گا، پورے گراؤنڈ میں تیار گھمایا جائے گا کہ شخص ظالم نے اپنی بیوی کے ساتھ ناروا سلوک کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سامنے مشتاق بھائی بیٹھے، اخلاق نام ہے نا آپ کا، اخلاق بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی بیٹی کو آج رخصت کریں گے۔ بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد یہ ضرور بتائیں کہ بیٹی کو پیدا ہوئی تھی ہم نے امانت سمجھا تھا، امانت سمجھ کر ہم نے تم کو پڑھایا لکھایا سجایا سنوارا، آج تمہاری زندگی کا تاجدار ہم نے دے دیا، تمہاری رخصتی کر رہے ہیں، تمہارا گھر بسا دیا، اب تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی شوہر کی تابعداری فرما برداری میں ہے، لہذا شوہر کے ساتھ تم ہمیشہ اچھا سلوک کرنا، اتنی خدمت کرنا کہ شوہر تمہاری خدمت میں محبت میں غلام ہو جائے، تم کو دعا تعویذ کرنے کی ضرورت نہ پڑے کہ مولانا سے تعویذ لے لو میرا شوہر غلام نہیں ہو رہا ہے، میرے قابو میں نہیں آ رہا ہے، میری بات نہیں مانتا ہے۔ اتنی محبت میں بیویاں کہ شوہر محبت میں اپنی بیوی کا غلام ہو جائے، یہ سب سے اچھی بات ہے اور سب سے اچھا پیغام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو ایک حیثیت دی ہے، برابر تو ہے دونوں زندگی کے 50% پارٹنر ہیں، لیکن اللہ نے مردوں کو قوامیت دی ہے، مرد کا پریشر باقی رہے، قابو باقی رہے، عورت آزاد نہ ہو جائے کہ میاں گیا کام کرنے تو بیوی چلی برقع اٹھایا نکل گئی جہاں چلی جائے، نہیں، قوامیت ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالتی ہے حرام ہے، جب تک کہ گھر نہیں آ جائے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، کیونکہ شوہر کو اللہ نے مرتبہ مقام دیا ہے۔ تو یہ ضرور بتا دیے گا بیٹی کو اخلاق بھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقتہ نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کی تابعداری، فرما برداری، اطاعت شیاری، دلداری، نافرمانی کرے، قیامت کے روز اللہ کی طرف سے اسے وہ مقام مرتبہ ملے گا جو دنیا کے کسی مفتی اور محدث مفسر کسی کو نہیں ملے گا۔ قیامت کے جنت کے 8 دروازے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے نیک خاتون، تو نے میرا بھی حق ادا کیا، اپنا بھی حق ادا کیا، اپنے شوہر کی تابعداری کی، لہذا تجھے بھی اجازت دیتے ہیں، 8 گیٹ ہیں جنت کے، جس گیٹ سے جانا چاہو چلی جاؤ، کسی آئی کی ضرورت نہیں۔ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، تو جنت کے جس گیٹ سے جانا چاہے چلی جا۔ یہ فیصلہ کسی مفتی کے لیے، دیوبند کے مولانا کے لیے، مفسر کے لیے، محدث کے لیے نہیں، یا جہانگیر عالمگیر کے لیے نہیں، اس فرما بردار عورت کے لیے ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ نے شوہر کو قوام بنایا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا اور اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدے کرے، مگر چونکہ سجدہ صرف اللہ کے لیے اور صرف اللہ کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں، لہذا بیویاں شوہروں کو سجدے تو نہ کرے، شوہر کی تابعداری، فرما برداری، اطاعت شیاری، دلداری پلس ناز برداری کرے، اتنی الفت و محبت دے کہ شوہر سمجھ جائے کہ واقعی اسی دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں جنت دے دی، بیوی نہیں بلکہ وہ جنت کی حور ہے،
جس سے ہر لمحہ ہمیں خوشی اور مسرت اور انبساط کی کیفیت مجھے حاصل ہو رہی ہے۔ تو یہ چند گزارشات تھیں۔ اور دوسری آخری بات جو آپ تمام حضرات سے کہنا چاہتے ہیں، جس طرح یہاں پر یہ نکاح ہو رہا ہے، ہم سب مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ماننے والے ہیں، ہم سب یہ قول و قرار کریں اللہ سے، اپنے نبی سے وعدہ کریں کہ ہم نکاح سنت کے مطابق کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، سب سے بابرکت نکاح، ان اعظم النکاح، نکاحوں میں سب سے اعظم، سب سے بڑا برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس میں دشواریاں نہ ہو۔ لاکھوں کا میرج حال لگا رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا سجا رہے ہیں، انواع و اقسام کی چیزیں ہیں، وہ ایک کھلونے کھیل بن جاتا ہے، اپنی دولت کا اظہار کا ایک انداز بن جاتا ہے۔ یہ نہ ہو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت کے دام فرمایا کہ سب سے بہتر نکاح وہ ہے، بابرکت نکاح وہ ہے جس میں دشواریاں نہ ہو، پریشانیاں نہ ہو، آسانی کے ساتھ بیٹی رخصت ہو جائے۔ یہ فارمولہ ہم سب کا ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے یہ کیا تو انشاءاللہ جو تباہی بربادی ہمارے سماج میں ہو رہی ہے کہ سینکڑوں نہیں لاکھوں غریب بچیاں بیٹھی ہیں اور جہیز کے لعنت کی وجہ سے ہماری بیٹیاں اپنے گھروں میں زندگی برباد ہو رہی ہے، ان کی کوئی پرسان حال نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان بچیوں کے لیے بھی نکاسی کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرے کہنے کو آپ حضرات کے سننے کو قبول فرمائیں، اس ہونے والے نکاح کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، دونوں خاندان کے لیے خیر کا ذریعہ بنائیں، اور ہم تمام حاضرین کی جائز تمنائیں، جائز مرادیں پوری فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جناب اخلاق احمد انصاری صاحب کی دختر نیک عزیزہ آمنہ سعد سلمہ کا نکاح بحکم وکیل بحثیت قاضی میں نے آپ کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں اور جملہ حاضرین کی موجودگی میں آپ کے ساتھ 51,000 روپے مہر پر میں نے کر دیا۔ آپ نے قبول کیا؟ ڈریے نہیں بیٹا، زور سے کہیے۔ بنارس کے لوگ ڈرپوک ہوتے ہیں کیا؟ زور سے کہیے میں نے قبول کیا۔ سنیے آپ لوگوں نے؟ چلیے بارک اللہ لنا ولکم وجمع بینکم فی خیر، دعا کر لیجیے۔ اللهم انت السلام منك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره۔ اے رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، تمام گناہوں سے، برائیوں سے، برے کام سے، برے اعمال سے، برے اخلاق سے، برے اعتقادات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی زندگی کے مسائل کو آسان فرما، تمام پریشانیوں اور دشواریوں کا خاتمہ فرما۔ اے رب کریم آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوا ہے العالمین، اس نکاح کو قبول فرما، اس نکاح کو دونوں خاندان کے لیے خیر کا ذریعہ بنا، دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی سچی الفت و محبت پیدا فرما، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم اس نکاح کی برکت سے اور اپنے فضل و کرم سے اس جوڑے کو نیک صالح اولاد عطا فرما، ہم تمام حاضرین کی جائز تمنائیں، جائز مرادیں پوری فرما، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لکم، بارک اللہ علیکم، وجمع بینکم فی خیر۔